नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात लेकर हाज़िर खिदमत हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप सबको भी शामिल करते हैं आज की गुफ्तगू में। मौजू की जानिब आते हैं कामयाब ज़िंदगी के उसूल। कामयाबी बहुत प्यारा लफ्ज़ है, बहुत मिठास है इस लफ्ज़ में, एक अजब सा लुत्फ़ है, कैफ है, एक सुरूर है। हर शख्स नाकामी से डरता है, कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी रातों रात नहीं मिल जाती। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सऊबतें झेलनी पड़ती हैं, मुकाबला करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, कभी वक्त से, कभी हालात से, कभी ज़माने से और कभी कभी खुद से। तो हम ये देखते हैं कि वो लोग जो नाकामी से घबराते हैं या एक मर्तबा नाकाम होने पर हिम्मत हार बैठते हैं, कामयाबी कभी भी उनका मुकद्दर नहीं बनती। एक दानिश्वर ने कहा कि मैं हारा, फिर हारा और हारा, तब जाकर कहीं कामयाब हुआ। तो कामयाबी के कुछ उसूल हैं, कामयाब ज़िंदगी के कुछ उसूल हैं। ये उसूल क्या हैं, ये आइए मौलाना साहब से जानते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, दुनिया में पैदा होने वाला हर शख्स कामयाब होना चाहता है। एक ताजिर है तो अपनी तिजारत में कामयाब होना चाहता है। एक प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर है तो अपने वो पेशे में, अपने फ़न में कामयाब होना चाहता है। एक सियासी शख्स है तो अपने वो सियासत में कामयाब होना चाहता है, और हत्तल इम्कान, हत्तल मक़दूर वो कामयाब होने की कोशिश भी करता है। लेकिन हम अपने गिरद पेश का अगर जायज़ा लेते हैं तो ये महसूस होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है और उनकी ज़िंदगी का कोई मिशन नहीं है। बस ऐसा महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी चौपाओं की ज़िंदगी है, जानवरों की ज़िंदगी है, पैदा हुए, खा लिए, पी लिए, मर गए, और उनकी ज़िंदगी का कोई मिशन और मकसद महसूस नहीं होता है। ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, इस दुनिया के मिशन को कामयाब बनाने के लिए सबसे बुनियादी उसूल ये है कि इंसान अपने वक्त का सही इस्तेमाल करे, बेशक उसकी कदर करे, उसको पहचाने, और लावाबालीपन से, वक्त के ज़िया से अपने आप को बचाए। किसी कहने वाले ने बड़ी अहम तरीन बात कही है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बैल फिर घास खाता नहीं। वक्त निकल जाए हाथ से और फिर आप सोचें कि जनाब हमारा माजी हमको मिल जाए और हमारी वो यादें और हमारी वो बातें हमको वापस हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। अल-वक्त अथमन मिन अज़-ज़हबि वल-फ़िज़्ज़ा, कि वक्त ये सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। तो अपनी ज़िंदगी का एक शेड्यूल बनाना चाहिए और एक वक्त तय करना चाहिए कि हमें किस वक्त में क्या काम करना है। नाश्ते का भी वक्त होना चाहिए, डिनर का भी एक वक्त होना चाहिए, लंच का भी एक वक्त होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपने देखा होगा कि वो नाश्ता रास्ते में करते हुए चल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपना लंच अपने सीट पे बाएं तरफ रख लेते हैं और खाते हुए चल रहे हैं, गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे हैं। उसमें उनकी जान का भी नुकसान है और उनका भी अपना नुकसान है। बहुत से अफराद को आपने यहाँ तक देखा होगा कि वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं और खाना भी चल रहा है, और न उनको खाने का मज़ा मिल रहा है और न उनको उस बात की पूरी का मज़ा मिल रहा है, बल्कि दोनों आपस में खलत मलत हो रहे हैं। एक साहब के पास में कोई गया अपनी बाइक लेकर के वर्कशॉप में कि जनाब हमारी ये गाड़ी आप सही कर दीजिए। तो वो शख्स खाना खा रहा था, लंच कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जनाब अभी रुक जाएं, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद फिर आपकी गाड़ी सही कर दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई जल्दी है, ज़रा थोड़ा सा खाना बाद में खा लेना, इस काम को पहले कर दो। तो उस दुकानदार ने, वर्कशॉप के मालिक ने कहा कि जनाब ये वर्कशॉप जो हमने खोली है ये हमने खाने के लिए खोली हुई है, माश और रोज़ी के लिए खुली हुई है। जब तक हम सुकून से खा नहीं लेंगे आपका काम नहीं कर सकते हैं। तो हर एक आदमी का अपने एक उसूल और ज़ाब्ता होना चाहिए और उस उसूल और ज़ाब्ते की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी की इस गाड़ी को रवां दवा करना चाहिए। बिल्कुल साहब, और आपके शेर पे मीर हसन का वो शेर याद आ गया कि सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो हम ये देखते हैं कि
وقت سب کو ملتا ہے جی زندگی کو بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے. تو وقت ایک اہم فیکٹر ہے، ایک اہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ عوامل میں سے ایک اہم عامل ہے، کامیاب زندگی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے. اب ہم آتے ہیں خواب کی طرف. خواب سبھی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ نیند کی حالت میں خواب دیکھتے ہیں اور کچھ دن کو خواب دیکھتے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں. تو کہنے والے نے کہا ہے کہ خواب ہمیشہ بڑا دیکھنا چاہیے، ویژن انسان کا جو ہے وہ ہمیشہ وسیع ہونا چاہیے. تو جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھنا، ایک عظیم کوئی مشن، کوئی مقصد حیات سامنے رکھ کر خواب دیکھنا یا خواب بننا، یہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور آپ کبھی کبھی دیکھیں گے کہ بہت ہی بیکورڈ کلاس کے لوگ، گاؤں دیہات کے رہنے والے طلباء اور بچے، وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں آ کے ٹاپ کر جاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ بہار ایک ایسا اسٹیٹ ہے جب اس کا لوگ نام لیتے ہیں تو عجیب و غریب انداز سے نام لیتے ہیں، لیکن آئی اے ایس، پی سی ایس وغیرہ جتنے افراد وہاں سے تیار ہو کر کے آتے ہیں، ایک اچھی خاصی کھیپ تیار ہو کے آتی ہے جو ہمارے اس ملک کی خدمات میں ان کا ایک اہم ترین رول ہوتا ہے. تو بڑے خواب دیکھنا، بڑا ویژن کا ہونا، وسیع نظریات کا ہونا، اور آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا کر کے، انجینئر بنا کر کے، کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سرو کریں گے، کیسے ملک کے سامنے پیش کریں گے، کیسے لوگوں کی خدمت کریں گے، یہ بہت ہی اہم ترین جذبہ ہے جو ہر بڑے انسان کے دل کے اندر کار فرما ہونا چاہیے. اور جب تک یہ جذبہ اور یہ خواب نہیں ہوگا تب تک وہ آدمی بڑا نہیں ہو سکتا ہے. یہ خواب تو وہ ہوتا ہے جو آدمی رات میں دیکھتا ہے، لیکن یہ خواب وہ خواب ہے جو رات میں نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ دن کے اجالے میں دیکھا جاتا ہے اور بننا پڑتا ہے، اس کے تانے بانے اکٹھا کرنے پڑتے ہیں. ہمارے استاذ ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ اور امام غزالی بننے کی تمنا کرو. امام ابو حنیفہ اور امام غزالی بننے کی تمنا کرو. اگر یہ تمنا ہوگی اور یہ خواہش تمہارے دل کے اندر جنم لے گی تب جا کر کے کہیں تھوڑے سے چھوٹے موٹے کوئی مولوی بن پاؤ گے. ورنہ اگر پہلے سے آپ نے طے کر رکھا کہ نہیں جناب بس ایک چھوٹے موٹے مولوی بن جائیں گے اور پھر ہمارا کام چل نکلے گا، کہنے لگے کہ اگر یہ نظریہ ہوگا، یہ سوچ ہوگی، یہ خواب ہوگا تو پھر کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اس لیے خواب بڑا دیکھنا، خواب بڑا بننا اور اپنے نظریات کو وسیع کرنا اور پھر اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کر کے ملک کے سامنے پیش کر کے ملک کی خدمات کو انجام دینا، یہ بڑی اہم ترین چیز ہے. آپ نے نام لیا دو ائمہ کا. جی. مصر کا ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے جو غزالہ کہلاتا ہے. تو اس علاقے میں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی استاد نہیں تھے، لیکن وہاں کا جو گورنر تھا اس کے بچے کو پڑھانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک عالم دین آیا کرتے تھے. تو صبح آتے تھے اور وہ شام کو چلے جایا کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ ایک بچہ ہے جو راہ میں کھڑا رہتا ہے یا ٹکٹکی باندھ کر روزانہ ان کو آتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور جاتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. ایک دن انہوں نے اس بچے سے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ علم والے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم تو دیکھتے ہو میں صبح آتا ہوں گورنر کے بچے کو پڑھانے کے لیے اور شام ڈھلے میں جاتا ہوں، میرے پاس وقت کہاں ہے؟ تو کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ جب آپ یہاں سے جا رہے ہوں تو میں آپ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیدل چلوں، راستے میں کچھ سوال پوچھ لیا کروں گا. تو بہت اچھا لگا استاد کو. کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ جتنی دیر وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں وہ بچہ، استاد گھوڑے پر سوار ہے، وہ بچہ پیدل چل رہا ہے اور پے در پے سوال پوچھتا جا رہا ہے. ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک سال نہیں، کئی سال، 10 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ، 6 سال تقریباً. جی 6 سال تقریباً. جی کئی برس گزر گئے اس بچے کو اسی طرح ان استاد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر گھوڑے کے چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اور راستے میں سوال پوچھتے ہوئے. آگے چل کر یہ بچہ امام غزالی کہلائے. تو ایک پیشن ہے مولانا صاحب، ایک جنون ہے، ایک دیوانگی ہے، ایک لگن ہے، ایک تڑپ ہے، ایک جستجو ہے جو انسان کو منزل کو نہ صرف چھو لینے بلکہ اسے پانے کے لیے اکساتی ہے، آمادہ کرتی ہے. اب ہم آتے ہیں مقصد حیات پہ گفتگو ہو چکی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ ہے، ڈاکٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے، وکیل بن جائیے، سی اے بن جائیے، سائنٹسٹ بن جائیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کو کچھ الگ خوبیاں دی ہیں. ہر انسان کے اندر کچھ الگ کر دکھانے کا جذبہ ہے، ایک پیشن ہے، ایک رجحان ہوتا ہے اور ایک میلان ہوتا ہے. رجحان کو اگر انسان اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے گا تو سبھی
ایک جیسا پیشہ اختیار نہیں کر سکتے. جی. بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے پیشن کو جانے اور اس کو پانے کی، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کرے. آج کے ماں باپ جو زبردستی امپوز کرتے ہیں کسی نظریے کو یا کسی پیشے کو اپنے بچوں پر کہ آپ کو یہی بننا ہے، تو ان کے بچے کیسے کامیاب ہوں گے؟ والناس فیما یعشقون مذاہب، لوگوں کے شوق اور ذوق، ان کے نظریات، ان کی سوچ و فکر مختلف ہوتی ہے. کھانے پینے کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے لوگوں کا، رہن سہن کا بھی ذائقہ مختلف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف فطرت پہ پیدا کیا ہے. تو یہ چیز علم اور تحصیلی علم کے اندر بھی لاگو ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب ہر ایک بچے کا دماغ اور مزاج میتھ ہی پہ چل رہا ہو، ہر ایک بچے کا مزاج سائنس پہ چل رہا ہو، ہر ایک بچے کا مزاج زولوجی وغیرہ پہ چل رہا ہو، بلکہ ہر ایک بچے کا مزاج الگ الگ ہے، ان کی طبیعتیں الگ ہیں، ان کی خواہشات الگ ہیں، ان کی سوچ، ان کا ایم اور مقصد الگ الگ ہے. اب اگر ایک بچے نے یہ طے کر رکھا ہے کہ نہیں جناب ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، اور سائنس میں اس کی روچی ہے، اس کی لگن ہے، اور وہ پسندیدہ اس کا سبجیکٹ ہے، اگر آپ اس کو کہیں نہیں بیٹا تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور میں تمہیں یہ نہیں کراؤں گا، تو میں تو انجینئر بننا ہے، یعنی کہ اس کے حوصلے کو مہمیز دینے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کے بجائے اس کو یو ٹرن لینے پر مجبور کر رہے ہیں. اب تک جتنی اس کی کوشش ہوئی ہے وہ سائنس کے لیے ہوئی تھی، ڈاکٹر بننے کے لیے ہوئی تھی، لیکن اب اس کی پوری صلاحیتوں کو آپ ایک لخت میں آپ موڑنا چاہتے ہیں انجینئر بننے کے لیے، تو ظاہر سی بات اس کو وقت بھی لگے گا، اپنے فکر کو، اپنے نظریات کو، اپنے سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور شاید کہ وہ تبدیل نہ کر پائے تو پھر نہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے اور نہ انجینئر بن سکتا ہے. یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ طالبان علوم نبوت میں اور دنیا کی فنون اور علم کو حاصل کرنے والے طلباء کے اندر جو علم کی پیاس ہے، تڑپ ہے اور لگن ہے، اس کو مہمیز لگایا جائے، اس کو ابھارا جائے، اس کو اکسایا جائے، اس لیے کہ علم کی پیاس، علم کی تڑپ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور جب تک کسی شخص کے اندر علم کی پیاس، علم کی طلب نہیں پیدا ہوگی، وہ آگے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے، بڑا نہیں بن سکتا ہے. اس لیے کہ پیاسا آدمی کنواں تلاش کر لیتا ہے، پیاسا آدمی کنواں تلاش کر لیتا ہے، لیکن جس آدمی کے پاس میں کنواں موجود ہو اور پیاس ہی نہ لگی ہو تو آدمی نہ کنواں تلاش کرے گا اور نہ اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہے. تو علم کی پیاس یہ استاد جگاتا ہے. استاد بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کہا گیا کہ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن بادشاہ گر ضرور ہوتا ہے، بادشاہ گر ضرور ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی اس عالمی افق پر ان کا ایک بڑا ستارہ نمودار ہوا ہے، ان کے پیچھے کسی نہ کسی ایک بہی خواہ استاذ کی، ایک اچھے مربی کی، ایک اچھے تربیت کرنے والے ماہر فن کی ضرور نگاہ رہی ہے، اور وہ علم کی پیاس کو مہمیز لگاتے رہے، جگاتے رہے. یہاں تک کہ ہمارے بھی ایک ساتھی کل پرسوں تذکرہ کر رہے تھے اپنے بھانجے کے بارے میں. وہ بچہ میڈیکل کی تیاری کر رہا تھا، سخت سردیوں کا زمانہ تھا. اس کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ لحاف ایک بنڈل بنا کر کے اوپر طاق پہ رکھا ہوا، الماری پہ رکھا ہوا ہے. تو پوچھا کہ بیٹے سردی کا زمانہ ہے، تمہارا یہ لحاف اوپر طاق پہ رکھا ہوا ہے اور تم بغیر لحاف کے بیٹھے ہوئے ہو. انہوں نے کہا کہ مامو جان جب میں یہ لحاف اڑتا ہوں یا اتارنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر اس لحاف کے اندر مجھے نیند آنے لگتی ہے. اگر میں سوؤں گا تو پڑھوں گا کیا؟ اس لیے میں لحاف کو اڑتا ہی نہیں، لحاف کو وہیں ٹانڈ پہ رکھا ہوا ہے اور طاق پہ رکھا ہوا، اس کو چھوتا نہیں. بالکل صاحب. بادشاہ استاد جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ گر ضرور ہوتا ہے. سکندر اور ارسطو کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ بہت طغیانی پر تھا دریا، تو ارسطو نے کہا کہ میں پار کروں گا، پہلے میں پار کروں گا. اسے ڈر لگا کہ کہیں سکندر ڈوب نہ جائے. سکندر نے کہا کہ نہیں، پہلے میں پار کروں گا. ارسطو نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر میں مر گیا، میں ڈوب گیا تو ایک سکندر مرے گا، لیکن خدا نہ خواستہ استاد محترم اگر آپ ڈوب گئے تو 100 سکندر مر جائیں گے. تو بادشاہ جو استاد جو ہوتا ہے وہ بادشاہ گر ضرور ہوتا ہے، اور ایک اچھا استاد نصیب سے ملتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ استاد کی بھی بہت عزت کرنی چاہیے. اب ہم آتے ہیں اخلاق کی طرف. اچھا اخلاق زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو الزام دیتے ہیں اور لیکن اپنی گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہاں تک کہ
جو ہمارا مستقبل ہے اس کو لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بدل جائے، سمر جائے، بہتر ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ دیکھیں مستقبل نہیں بدلا کرتا، ہاں آپ کے رویے بدل سکتے ہیں، آپ کے اخلاق اور آپ کی طرز زندگی بدل سکتی ہے، اور یہی آپ کا رویہ اور آپ کے اخلاق آپ کے مستقبل کو بدلنے کے اندر ممد و معاون ہوں گے اور کارساز ہوں گے۔ تو انسان کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اس میں کوئی دھن دولت نہیں لگتا ہے۔ بس القِ اخاک بوجہ طلق، آپ اپنے بھائی سے جب ملیں، کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملیں، اور گھر میں آپ داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے آپ وہاں گھر کے اندر داخل ہوں۔ یہ نبی کی تعلیم ہے اور اس رویے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ دوسرے ممالک کا سفر کر لیجئے، دیکھیے وہ ہم لوگوں سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ ان کے زبان پہ تھینک یو کا لفظ، سوری کا لفظ یہ بہت عام ہے، ذرا سی بھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو جاتی ہے، جس کو ہم غلطی کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اس پہ سوری وہ لوگ بول دیا کرتے ہیں، بات پہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایسا رویہ ہے جو ان کو پروگریس کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، اور ان کو دنیاوی اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے ان کو ترقی کے منازل طے کرا رہا ہے۔ تو انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رویے کے اندر بھی تبدیلی لائے، اپنے اخلاق میں تبدیلی لائے، تب جا کر کے وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ بالکل، مطالعے کی وسعت بھی بہت ضروری ہے مولانا صاحب۔ موقع ملا تو ضرور جانیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اچھے لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، ویٹنگ لاؤنج میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ کی گاڑی میں 1-2 کتابیں رہتی ہیں، آپ فالتو میرا مطلب ہے فرصت کے وقت میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کوئی کتاب ہے، کچھ نہیں ہے تو نیوز پیپر ہے، تو بہت سے ایسے اسٹیٹس ہیں، بہت فخر کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے ہمارے ہندوستان میں، میں نے 2-3 اسٹیٹس ایسے دیکھے ہیں، چاہے وہ بہار ہو، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے اس طرح کے اور 1-2 شہر ہیں جہاں کے رکشے والے بھی نیوز پیپر پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہندی میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اچھا لگتا ہے کہ وہ جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ 2 کالرز ہیں، موقع ملا تو اور گفتگو کریں گے، شبنم دہرادون سے اور شگفتہ صاحبہ میرٹھ سے۔ شگفتہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، پہلے شبنم آپ سے مخاطب ہیں، جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شبنم۔ ہاں جی مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو اللہ کے CCTV کیمرے ہمارے کندھوں پر لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری روز کی جو ایکٹیویٹی لکھتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، جب ہم چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو انہیں پرابلم نہیں ہوتی ہوگی؟ آئی مین ٹو سے کہ جب ہمارے کندھوں پہ اگر تھوڑا سا وزن پڑ جائے تو انہیں پرابلم نہیں ہوتی؟ ان کا نام کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں شبنم۔ جی ضرور، یہ بتائیے آپ کی عمر کیا ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ میم میں SSC کی تیاری کر رہی ہوں، SSC کا پیپر بھی دے رہی ہوں، اور کیا بولتے ہیں میں 27 ایئرس اولڈ کی ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے سوالات اتنے پیارے اور اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 CCTV کیمرہ کرامن کاتبین کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا انتظار، مولانا صاحب بتائیں گے۔ شگفتہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی پہلی بات تو بہت بہت شکریہ، آپ کے پروگرام بہت پسند آتے ہیں، سارا کام چھوڑ کے بچے بھی اور ہم بھی سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اور باجی جی آپ کی عمر میں بہت بہت خیر و برکت دے پوری ٹیم کو، میری طرف سے بہت بہت شکریہ باجی، اور ہمارے لیے بھی آپ دعا کریے گا۔ اور باجی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے خواب چمکا تھا کہ ہمارے گھر پہ ہماری بھتیجی کی جو موت ہوئی تھی، اس سے پہلے مجھے خواب چمکا تھا کہ جانے کے چارپائی اٹھائی جا رہی ہے اور کوئی اس پہ پتہ نہیں کس کی چوٹ لگ گئی ہے، تو وہ مطلب انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے خواب چمکا جانا میکے میں مجھے بھیڑ چمک رہی ہے کہ جانا ابو جان کی طبیعت خراب ہے، اور باجی مجھے پھر خواب یہ چمک رہے ہیں کہ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا چمک رہا ہے، مطلب یہ غفلت سی ہو رہی ہے، کچھ ٹینشن سی بھی ہو رہی ہے۔ اور باجی ہمارا جو گھر بن رہا تھا، چنائی چل رہی تھی، وہ چنائی بند پڑی ہے، ذرا آپ دعا کریے گا کہ وہ چنائی چل جائے۔ اور باجی میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ ابھی مولانا صاحب دعا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے خوابوں سے متعلق جو ایک دل میں کشمکش یا عجیب سی کیفیت ہے، اس کے لیے بھی مولانا صاحب کے کیسے نجات ملے اس کیفیت سے؟ دیکھیے خواب جو بھی ہیں تھوڑا سا پریشان کن ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع ہوں، توبہ استغفار کر لیں، کچھ صدقہ وغیرہ نکال لیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح روزانہ اگر 100 مرتبہ پڑھی جا سکے تو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح خواب بد سے بھی آپ کو بچائے گا، جو بھی حالات پیش آنے والے ہیں ان حالات سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب
अल्लाह ताला ने दोनों तरफ निगरां फरिश्ते रखे हुए हैं। अब शबनम का ये कहना है हम बोझ उठाते हैं तो वाकई कांधे या शाने दुखने लगते हैं हमारे, तो वो जो दो फरिश्ते हैं उनका कोई बार या वजन नहीं है, या उन्हें हर पल जो हमारे वो आमाल लिख रहे हैं चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो थकते नहीं हैं। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये थकना, खाना पीना, ये बीमारी, सेहत, ये सारी चीज़ें ये इंसानों के लिए या और जो ज़ी रूह हैं उनके लिए तय की हुई है। जो मलाइका हैं, फ़रिश्ते हैं, जो नूरानी मखलूक हैं, जो अल्लाह के नूर से बनाए गए हैं, उनके अंदर ये सिफ़त और ये ख़ासियत नहीं है कि उनको हमारी ये कमज़ोर आँखें देखें या उनको किसी ऐसे वजूद में उनको एक मुक़य्यद किया जा सके, या हमारे जिस तरह से हाथ पैर हैं, नाक वग़ैरह हैं, इससे उनके हाथ पैर हों, तो इस तरह से उनको अपनी निगाहों के साथ में मुक़य्यद नहीं किया जा सकता है। वो गैर मरई हैं और बहुत ही लतीफ़ और बारीक हैं। जिस तरीके से लाइट है, इस लाइट को हम पकड़ नहीं सकते हैं या उसके शिक्ल को, इसके वज़न को हम महसूस नहीं करते हैं। ये हाल है मलाइका का, फ़रिश्तों का, कि हमारे इन कदमों पर बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसा बनाया है कि हमारी निगाहें ना उनको देख सकती हैं ना उनका हम वज़न महसूस कर सकते हैं। दो कॉलर्स और हैं और शगुफ्ता साहिबा ने अपने बेटे के लिए दुआ खैर की गुजारिश की है, तो वो ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ और लोग अगर दुआओं की दरख्वास्त करें तो इकट्ठे एक साथ सबको शामिल कर लिया जाए। नसरीन बेंगलुरु से, अब्दुल सत्तार भाई आपसे बात भी करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। जी नसरीन साहबा। नसरीन साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। अब्दुल सत्तार भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जी, कुरान में वहाँ ये जिक्र किया गया कि लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जी, यानी ऐसे बाग जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। हाँ। अब जन्नत का ये तस्वुर कैसा है कि ढलवान पर होंगी और नीचे नहरें होंगी या ज़ेरे ज़मीन नहरें हैं? ठीक है जी। दूसरा सवाल ये है जी जी कि अगर कोई साहिब या फकीर घर के सामने मांगने को आए और हमारे पास उस वक्त देने के लिए कोई चीज ना हो, तो उस फकीर को माफ करे, ये ऐसा बोलना दुरुस्त है? ठीक है जी मौलाना साहब। देखिए, जहाँ तक जन्नत के उस तस्वुर का मसला है कि बागात होंगे, नहरें जारी होंगी, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वुर है, बहुत ही उम्दा तस्वुर है। और ख़ास तौर से आप उन इलाक़ों में जाएं जहाँ आबशारें हैं, जहाँ झरने हैं, उन झरनों के साथ, आबशारों के साथ में बागात हैं, चाहे फलों के बागात हों चाहे ऐसे ही बागात हों, तो वो बड़ा दीदा ज़ेब मंज़र होता है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। और जन्नत की जो नेमतें हैं वो इंसानों की फ़राहत के लिए हैं, उनकी खुशी के लिए हैं, उनके आसाइश के लिए हैं। और आप पुरानी तारीख़ें आप पढ़ेंगे तो उस तारीख़ों के ज़रिए मिलेगा कि अगर खजूर के बाग हैं, अनार के बाग हैं, सेब के बाग हैं, तो दाएं बाएं से वहाँ से नहरें गुज़रती थीं। उसका फ़ायदा ये होता था कि उस नहर की वजह से उन बागों की सिंचाई भी आसानी से होती थी और दूसरे बड़ा फ़रहत बख्श मंज़र होता था और बुरूदत और ठंडक होती थी और मौसम बड़ा मुतदिल हुआ करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के फ़रहत के लिए एक मंज़र कशी की है जन्नत की उन नियामतों का कि जन्नत में बागात होंगे और बागात के साथ साथ नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी और दीगर चीज़ों की नहरें होंगी, जिससे इंसान लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करेगा। बिल्कुल मां साहब, ये तो अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत है। अगर हम शद्दाद की जन्नत का जिक्र देखें, उसके बारे में मिलता है कि वो इतनी खूबसूरत जन्नत एक इंसान ने बनाई थी। इसी तरह इराक में जो पुराना जो बाबुल का इलाका है, उसमें हदायक़ुल मुअल्लक़ा यानी हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन का जिक्र मिलता है। यानी जब एक इंसान इस तरह की जन्नतें बना सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तो सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत यानी देर है। और वो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, अलग अलग अक़साम को भी मौका मिला तो आपसे ज़रूर जानेंगे। कहते हैं कि जो सबसे खूबसूरत जन्नत जो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई है वो जन्नतुल फिरदौस है, VIP जन्नत है। शकील भाई से बात कर रहे हैं। जी शकील भाई फरमाइए। शकील भाई मैं सुन पा रहे हैं? जी 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 बताइए, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं। हाँ। अब्दुल्ला और अरीबा परवीन जी। ये अक्सर बीमार रहते हैं बहुत। ठीक है। बीमार बहुत रहते हैं, इनके लिए दुआ की दरख्वास्त करिए और कुछ बता दीजिए, कोई वजीफा जरूर मेरे लिए। जी मौलाना साहब। अवलन तो अगर इन बच्चों का अकीक़ा ना हुआ हो तो मेरी दरख्वास्त है कि गुंजाइश है आपके पास में तो बच्चों का अकीक़ा करवा दें। और
جب بھی بیمار ہوں تو بیمار ہونے سے پہلے کچھ صدقہ وغیرہ کروا دیں. ایک ٹوٹکا ہے وہ کس کو کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن اس کو کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. 3 سرخ مرچ لے لیں, 3 سرخ مرچ لے لیں اور ان سرخ مرچوں پر سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص, سورہ کافرون اور سورہ فاتحہ بھی 3 بار پڑھ لیں. پڑھ کر کے 21 مرتبہ یوں بچوں پہ سے گھما کر کے اس کو جلا دیا کریں. ایک ٹوٹکا ہے, اور جو بھی اس میں آپ نیت کریں گے کہ فائدہ جو کچھ ہے وہ ان صورتوں کے پڑھنے سے, قرآن کریم کی آیات کے پڑھنے سے ہے. تو ایسا بھی کر کے دیکھ لیا کریں. کبھی کبھی بچوں کو خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے, اور نظر کے اتارنے کا ایک طریقہ یہ لوگوں نے لکھا ہے. جی, نظر بد سے بچنے کے لیے بھی ضرور جانیں گے مولانا صاحب کہ کیا کیا جائے. یاسمین سے بات کرتے ہیں, دلی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی یاسمین بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی, ہلو. جی جی یاسمین صاحبہ فرمائیے کیا سوال. باجی میں نے آج خواب دیکھا. باجی میرا 2-3 سال ہے, میرا کال کاٹنا مت, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر آج میری کال لگی ہے. باجی میں نے باجی آج رات میں خواب دیکھا کہ میں اپنے بہن کے گھر جا رہی ہوں. میری بہن کی لڑکی یہاں دلی میں رہتی ہے. اب میں وہاں کال کر رہی ہوں اپنے بہن کے پاس, میرا نمبر نہیں لگ رہا ہے باجی. اب باجی میرے بچوں کے لیے دعا کرنا. لڑکا میرا جاب کے لیے وہ کر رہا ہے, بچوں کے لیے میرے دعا کرنا. اور باجی میرے بچے میرے کچھ بھی میری بات نہیں مانتے ہیں. ٹھیک. اب باجی میری طبیعت ٹھیک ہے, میرے لیے دعا کرنا, میرے بچوں کے لیے دعا کرنا. باجی میں بہت پریشان ہوں, میں نے زمین لے رکھی بہت. باجی میں پریشان ہوں, میرے بچوں کے لیے, ہمارے دور کے سب کے لیے بہت دعا کرنا. باجی آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جو میری کال لگ گئی ہے. الحمدللہ. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مولانا صاحب ضرور دعائے خیر کریں گے. تھوڑا سا انتظار. شمشاد سے بات کر لیں, دلی سے فون لائن پر ہیں. جی شمشاد سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, مطلب ہم جو ہے پیسے لے رہے ہیں کچھ, مطلب قسط پہ. کہاں سے پیسے لے رہے ہیں؟ کس سے؟ کسی شخص سے لے رہے ہیں, کسی بینک سے لے رہے ہیں, کسی ادارے سے لے رہے ہیں؟ بینک سے نہیں, ڈائریکٹ کسی شخص سے لے رہے ہیں. ہاں, کن بنیادوں پر وہ آپ کو قرض دے رہے ہیں؟ جیسے کہ مانو ڈیلی بیس پہ دے رہے ہیں وہ, مطلب ہم انہیں جیسے 10,000 لیں گے تو وہ 100 روپے روز کے لیں گے ہم سے. 10,000 کے آپ کو 10,000 ہی لوٹانے ہیں یا 11,000 لوٹانے ہیں؟ ہاں زیادہ دینے پڑیں گے ان کو. ہاں بس یہی بات تھی. جی مولانا صاحب. دیکھیے اصل میں اس میں صاف صاف بات ظاہر ہے, اس میں ربا کا شائبہ ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اور انسانی جو بنیادیں ہیں, جو اخلاق ہے, جو رویہ ہے, اس کو انسان کو اس سے بالا تر کرنا چاہیے. اگر کسی کو تھوڑی وقت کے لیے کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے, تو بغیر کسی ربا کے اور سود و بیاج کے اس کو مدد کے طور پر دے دینا چاہیے, ادھار کے طور پر, قرض کے طور پر دینا چاہیے. اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ہاں اس بات کو بھی ذہن میں ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جس وقت کے لیے لیا ہے اس وقت پہ اس کو لوٹا دیا جائے, واپس کر دیا جائے. بالکل, اس میں دونوں کے لیے خیر ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نوازے گا, اور اگر یہ وقت پر دے دیتے ہیں تو ان کے بھی کام میں آسانی نکل آئے گی. ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ جتنی دیر کے لیے دیا ہوا ہے انہوں نے, اتنے پیسے کے صدقے کا ثواب ان کو ملتا رہے. بالکل صاحب. ثنا سے بات ضرور کریں گے. ایک چھوٹا سا سوال کہ اگر فقیر دروازے پر آئے اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے, تو کیا کہا جائے؟ معذرت کر لینا چاہیے, اور بہت ہی سہولت کے ساتھ میں, آرام کے ساتھ میں اس کو رخصت کر دینا چاہیے. جی مولانا صاحب, یاسمین صاحبہ نے جن جن چیزوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی اسے ذہن میں ضرور رکھیے گا. ثنا کے ساتھ سمینہ بھی ہیں. سمینہ تھوڑا سا انتظار, پہلے ثنا سے بات کر رہے ہیں. جی ثنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کتنی اچھی ہو, آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں تو بالکل آپ کے جیسی بننا چاہتی ہوں اور آپ کے جیسے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں. اللہ آپ کو مجھے بھی آپ کے جیسے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو مجھ سے بھی بہتر بنائے بیٹے, اللہ آپ کو مجھ سے بھی بہتر تعلیم دے. ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا فرشتوں نے کہا تھا, لا علم لنا الا ما علمنی ربی یا علمنا ربنا, کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا رب نے ہمیں سکھایا ہے. آپ انشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ بنے, ہماری دعا ہے. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی آنٹی, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک کا انتقال ہوا تھا. جی. تو ڈاکٹر نے پانی دینے کے لیے منع کر دیا تھا, ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی, تو پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر ان کی بہن کو خواب میں دکھا تھا کہ مطلب کہ جیسے جس کا انتقال ہوا ہے وہ پانی مانگ دی ہے. وہی کہہ رہی ہے کہ اس کی امی کہہ رہی ہے کہ میری بہن سے کہ میں نے نا اسے پانی دے دیا, وہ پانی مانگ رہی تھی کہ, تو پھر میری بہن نے کہا کہ اچھا ہوا تم نے ٹھیک کرا, اسے پانی دے دیا.
पर जब उसकी मौत हुई थी तो उन्हें पानी नहीं मिल पाया क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो वो प्यासे की मौत हो गई थी। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मुझे लेडीज की मैयत के गुस्ल के बारे में जानना है। आप शोफ्ता बाजी एक एपिसोड यही रखना है जिससे हम मैयत को मिलाना समझ सके, जिससे कुछ दिक्कत ना हो, हम कुछ कमी ना कर सके, उसमें हम मिला सके मैयत को। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सना। इंशाल्लाह आपकी ये बात हमने नोट कर ली है। बकिया पानी से मुताल्लिक़ जो सवाल था मौलाना साहब उसे ज़हन में रखिएगा। समीना से बात कर लें। जी समीना साहब फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी, मेरा सवाल था कि वो मैंने उस दिन भी डॉक्टर साहब से पूछा था, बच्ची को कैंसर था, तो उसको जो है उसके लिए कोई दुआ, कोई वजीफा और मौलवी साहब आज भी ठीक, आप भी दुआ कर दीजिएगा और कोई वजीफा बता दीजिएगा। जरूर और जरूर। जो है आयत रखा था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब आयत ठहरती है, तो वो उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो ये कहते हैं कि उसकी जिंदगी ठहर गई, तो हमने उसका नाम जो सुबहाना रख दिया है। अब क्या नाम तो रखा? आयत के सुबहाना। जी ठीक है, ठीक है जी। तो मायने कैसे हैं इसको भी बता दीजिएगा और दुआ करिएगा। जरूर इंशाल्लाह। जी मौलाना साहब। देखिए सुबहान के माने तो पाकी के होते हैं जी। ये सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। हाँ। तो सुबहाना ये पाकी के माना होंगे, इसके पाक के माना होंगे। और आयत का मतलब होता है निशाने के, अलामत के होते हैं। वो भी कोई नाम बुरा नहीं था, बहरहाल इन्होंने तब्दील कर दिया है। और जी कैंसर है उस बच्ची को, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप उसके लिए दुआ फरमाएं। और ये जो दुआ मैं पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम, इसको पढ़ करके पानी में दम करके उस बच्ची को पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको इफ़ाक़ा होगा। जी सना का जो सवाल है मौलाना साहब, एक तो मैयत के गुस्ल पर याद आ रहा है कि मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब ने बहुत तफसील से इस मौजू पर 1 या 2 एपिसोड्स पेश किए थे, लेकिन इनका जहाँ तक ये कहना है कि ख़वातीन यानी जो मुर्दा ख़वातीन हैं उनके गुस्ल का तरीक़ा क्या हो, ये चीज़ तो जहन में है। इंशाल्लाह अगर आपको मौका हो तो आप इस मौजू पे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, जिनको भी सहूलत हो सके। अब बात है कि वो डॉक्टर ने मना किया था पानी नहीं देना, और वो प्यासी मर गई। उसके बाद जो ख्वाब आ रहा है इनको दिखाई दे रहा है। हाँ, असल में वो होता ये है कि बहुत सारे अमराज ऐसे होते हैं जिन अमराज के अंदर डॉक्टर पानी वगैरह देने से मना करते हैं, रोकते हैं। और जब रूह निकल रही होती है तो वो प्यास की बड़ी शिद्दत का आलम होता है, बड़ी इस तरह बेकली बेचैनी का वक्त होता है, तो मरने वाला पानी मांगता भी है, लोग उसको पानी पेश करते भी हैं। होता यह है कि जिस तरह के अदवार, जिस तरह के हालात और जिस तरह के वाक़यात कभी कभी हमारी निगाहों के सामने गुजरे हुए होते हैं, कभी कभी वो सब चीज़ें ख्वाब के अंदर रिपीट होती हैं और दोहराई जाती हैं। तो इस तरह का ये ख्वाब है, और मैं दरख्वास्त करूँगा उनसे कि अल्लाह के नाम पर कुछ सदका वगैरह निकाल दें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह अगर मुकम्मल कर लें तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होगा। रुबीना साहबा इंदौर से। मोहम्मद अली भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी फरमाइए, क्या सवाल है? रुबीना साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। मोहम्मद अली साहब सुन पा रहे हैं हमें? मोहम्मद अली भाई अगर हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल बताइए। हाँ, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमने जो बाहरगांव पैसे दिए थे, हाँ, तो वो लोग पैसा लेके भाग गए, मतलब वो देने का नाम नहीं ले रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला सवाल क्या था मोहम्मद अली भाई? हाँ, पहला सवाल ये था कि मेरा जो 2 नंबर का लड़का है सैयद सादिक अली, वो किसी भी काम में उसको सक्सेस नहीं मिलती, जहाँ भी वो हाथ डालता है वो फेल हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। और दूसरा, आपने किसी को कुछ कर्ज दिया था, जो कर्ज लेकर यानी वो पैसे लेकर? जो हमने बाहरगांव में पैसा दिया था घर के लिए, हाँ, तो वो लोग पैसा लेके न मुकर गए कि नहीं हमको मालूम नहीं है, वो भाग गया, ऐसा करके बोलते हो। ठीक है जी मौलाना साहब, क्या किया जाए? देखिए, अवलन जब भी कोई काम करें तो कोशिश ये करें कि उस काम के लिए इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारे का मतलब ये होता है किस मामले में आप अल्लाह ताला से राय ले रहे हैं, उस पर अमल करें अगर कर सकें तो। और दूसरी बात, जब भी कोई काम करें आप, तो वो काम या वो आपका कारोबार आपसे वक्त चाहता है, लगन चाहता है, मेहनत चाहता है, और आप उसको अपना वक्त दें। एक तो मुलाजमत है कि आप मुलाजमत में 9 बजे चले गए और 4 बजे 6 बजे वापस चले आए,
وہاں تو آپ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، لیکن اپنے کاروبار میں، اپنے مشغولیت میں، اپنے بزنس کے اندر پھر وہاں وقت نہیں دیکھا جاتا ہے. پھر وہاں تو انسان کو اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے اور لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے کوئی وہاں سے نفع نکلتا ہے. اور جب آپ کوئی کاروبار کریں تو کم سے کم روزانہ یا نافع یا نافع یا نافع 100 بار پڑھ کر کے کسی پانی وغیرہ میں دم کریں، اور دم کر کے پورے اس دکان کے اندر، اس کاروبار کے اندر آپ چھینٹے مار دیا کریں. انشاءاللہ العزیز نفع حاصل ہوگا آپ کو. روبینہ ایک بار پھر رابطے میں آ گئی ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی میرے حالات ایسے ہیں کہ میں ہر مہینے بیمار رہتی ہوں، اور مجھے خواب میں پتہ نہیں کیسے کیسے سانپ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرے پیر میں بھی بقرہ عید سے بہت تکلیف ہے، میں بہت پریشان ہوں مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرے. اسی طرح یاسمین صاحبہ نے بھی کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا، جس میں بیماری بھی ہے، بچے کی نوکری کا ذکر بھی ہے. تو ان دونوں کے لیے، تمام ناظرین کے لیے جو اس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں، دعا کی بھی درخواست ہے، اور بیٹی کو اچھی جاب مل جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اولاً تو میں تمام ناظرین کے لیے، خود اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے جو جائز مسائل ہیں، جو جائز ضروریات ہیں، اللہ اس کو پورا فرمائے، اور جو بھی حالات ہیں، پریشان کن حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. جاب کی جہاں تک بات ہے، اس کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ یا عزیز ہو اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ کہیں ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عزیز جاب کے ملنے میں آپ کو سہولت ہوگی. اور رہی بات خواب کی، جی سانپ دیکھنے کی جو بات ہے، اس میں جو مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ آپ کو کچھ سحر وغیرہ، جادو وغیرہ کی پریشانی ہے، اس کے علاج کے لیے کسی ماہر عالم دین سے آپ رابطہ کر لیں. اور میں جو بتلا رہا ہوں اس کو آج ہی سے شروع کر دیں. سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص 3 بار صبح شام پڑھیں. پانی میں دم کریں، پی لیں، یا تو اپنے ہاتھ میں دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیا کریں. انشاءاللہ افاقہ محسوس کریں گے آپ. انشاءاللہ. شیخ مختار صاحب فرمائیے بھائی، سوال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ ٹوٹ گیا. بہرحال اللہ جوڑنے والا ہے. اگر آپ کی کال دوبارہ آئی تو انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. کتب بینی مولانا صاحب، مطالعے کا شوق، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھی مل گیا، اچھا لٹریچر یا کوئی بھی چیز، کوئی اخبار ہے، کوئی کاغذ کا تراشا ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر وہ پڑھتے ہیں. تو انہیں ایک جستجو رہتی ہے، ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے ان کے اندر کچھ جاننے کی. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ زندگی میں کتنی کامیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیے، سبق حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو کارگر بنانے کے لیے اگر دیوار پہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے نا، تو اس کا پڑھ لینا، اس سے سبق حاصل کرنا، یہ بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے. دیوار پہ اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو یوں ہی نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کا بھی کوئی معنی ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے. تو بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سلیبس پہ ہی دھیان رکھتے ہیں، خارجی مطالعہ، خارجی کتابوں پر ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے. یہ سلیبس کی کتابیں آپ کو ایگزام میں کامیاب کر دیں گی، لیکن زندگی میں آپ کو کامیاب نہیں کریں گی. تو سلیبس کے ساتھ ساتھ آپ کو خارجی کتابیں جو آپ کے اخلاقیات کو درست کر سکیں، جو بڑے لوگوں کی تاریخ اور ان کی سیرت اور سوانح پر مشتمل ہیں، اس طرح کتابوں کو آپ پڑھیں. آپ نے بچپن میں امنگ وغیرہ بہت ساری اس طرح کی کتابیں ہوتی تھیں جو بچوں کا باغ، کھلونا، تو جو بچوں کے لیے آتی تھیں اور بچے اس کو پڑھتے تھے. اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں تھا کہ جناب ان کا دماغ اس کو اپنے اندر آبزرو نہیں کرتا تھا، بلکہ کرتا تھا. اس کے اثرات بھی گرد و پیش میں اس کے نمایاں ہوتے تھے. تو میری درخواست ہے طلبہ عزیز سے، خود اپنے آپ سے بھی، کہ جہاں آپ اپنے اسکول اور کالج کی کتابوں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، وہیں ایک سیرت کی، اخلاق کی اور کسی اچھے لیڈر کی، بہترین لیڈر کی بھی کتابیں آپ پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کو کچھ حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو آگے بڑھنے میں وہ کتاب ممد و معاون ثابت ہو. 2 کالر اور ہیں مولانا صاحب، نصر الدین صاحب اور ندیم بھائی بجنور سے. ندیم بھائی تھوڑا سا انتظار. نصر الدین صاحب سوال بتائیے. نصر الدین صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں شاہجہاں پور سے بول رہا ہوں. جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے بھائی؟ جی یہ کہہ رہا ہوں. ہاں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. جلدی سے سوال بتائیے، ایسا نہ ہو کہ وقت اجازت نہ دے ہمیں. 5 سال کا ہے. 5 سال کا بچہ ہے. مسئلہ کیا ہے اس کا؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے پڑھائی میں اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات پہنچ گئی. ندیم بھائی سوال بتائیے.
اور جو ہے اس کے امان نام ہے, امان کے معنی بتا دیجیے. بہتر, تھوڑا سا انتظار. ندیم بھائی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی باجی, یہ ہماری بیٹی جو ہے ہائی اسکول میں ہے آپ کے, اور کافی زیادہ فکر اور وہ کرتی ہے, سائنس سائڈ ہے اس کے پاس. تو اب اس نے خواب دیکھا ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے. اس میں دیکھا ہے اس نے کہ یہ چھت پر اپنی والدہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور وہاں جیسے چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کو وہاں گلوب نظر آیا ہے بالکل اپنے محلے میں گھر کے قریب. اس کے اندر خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے بالکل صاف, اور ایک خطے میں ایک حصے میں جو ہے وہ لڑائیاں اور یہ بندوقیں اور تلواریں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جیسے جنگ کا منظر ہوتا ہے. تو یہ کافی سہمی ہوئی ہے اس سے. تو کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ یہاں تک نہیں پہنچ پائے گی لڑائی, کیونکہ اس کو ہیک کر دیا ہے ریموٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے, تعبیر کیا کہتی ہے؟ دیکھیے, اس میں سہمنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. حالات کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے, اور اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ خواب ان کے لیے بار آور بھی ہوگا, اور اس بچی کو بھی ان کے والدین کو بھی خانہ کعبہ کی انشاءاللہ زیارت بھی ہوگی. اور ایسے ہی جو ان کی ایک تعلیمی کڑھن ہے, انشاءاللہ العزیز اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی, اور انشاءاللہ یہ بچی آگے چل کر کے کامیاب بھی ہوگی انشاءاللہ. مولانا صاحب, امان نام ہے بچے کا, اور جیسے رونے کا پڑھائی میں دل نہیں لگاتا, شاید یہی بات ہے. دیکھیے, نام بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ بچے کا, لیکن بہت سارے چھوٹے بچے ہیں جو شریر ہیں, شرارت میں ان کا زیادہ لگتا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے چاہیے کہ تھوڑا سا ماں باپ ان کے لیے گائیڈ لائن بن جائے کریں, کھیل کھیل کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. اور بچے اصل میں اس طرح کے طبیعیات ان کے ہوتے ہیں, اور ماں باپ اپنے بچوں کے طبیعیات کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. تو جس طرح سے وہ بچہ چاہ رہا ہے کھانے کے اعتبار سے, اس طرح سے کھلانے کی کوشش کریں. جس طرح سے پڑھنا چاہ رہا ہے اسی اعتبار سے ماں باپ کو اسی ماحول میں ڈھل کے پڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. بالکل مولانا صاحب, اور کامیابی پر یاد آ گیا ماں کا رول. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بزرگان دین, ان کی والدہ, ان کا بہت اہم رول ہوا کرتا تھا. آج بھی ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں کچھ حصولیابیاں یا کچھ کامرانیاں پائی ہیں, اس میں ان کی والدہ کا رول بہت ہے. پڑھنا لکھنا بہت زیادہ نہیں آتا تھا, لیکن کہتی تھیں کہ ہاں تم پڑھو, میں سن رہی ہوں. اب بھلے وہ انگریزی سر پر سے گزر رہی ہے, لیکن بچے کو یہ رہتا تھا کہ میری ماں سن رہی ہے. تو جوابدہی کا احساس, پڑھنے کی لگن, پڑھنے کا جذبہ, وہ جستجو. کبھی کبھی مائیں, میں نے اپنی ماں کو بھی ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ شب بیداری میں پایا ہے. بھائی پڑھ رہا ہوتا تھا اور امی اس کے ساتھ صرف اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جاگتی تھی. تو ایسی والدہ بہت عظیم ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر سکیں. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. یہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے عالمی شہرت یافتہ طبیب, نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ڈاکٹر اسلم خان صاحب کا. تو پرتپاک خیر مقدم, خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین بے صبری سے منتظر رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے. آئیے بات چیت کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. اور جگر انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے جسے کہتے ہیں کہ بہت سخت جان ہے. اگر مثال بھی دی جاتی ہے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کس کا ہے جگر جس پہ یہ بیداد کرو گے, لو دل تمہیں دیتے ہیں کیا یاد کرو گے. تو جگر بیداد سہتا بھی ہے, سخت جان بھی ہے, خود کو ریپیئر بھی کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ بیمار بھی ہو جاتا ہے. مختلف طرح کی بیماریاں ہیں, فیٹی لیور ہے, جیسے ہیپیٹائٹس ہے, اس کا بھی شکار ہو جاتا ہے, یرقان ہے جسے پیلیا کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی متاثر ہوتا ہے. تو جگر کو تندرست رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اور جیسے کہ آپ نے یہ ٹانک ایجاد کیا ہے, ایک نیا ٹانک ہے کرشمہ, جی کرشمہ, جی لیور ٹانک. تو اس کا پہلا ہندوستان میں انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا. اس کے فنکشنز کے بارے میں کچھ بتا دیجئے, کمپوزیشن بتا دیجئے اس کے جو تقریباً 16 اس کے انگریڈینٹس ہیں. تو اس میں خاص خاص جو ہے کال میگ ہے, پنرنوا ہے, اور 2 طرح کے اس میں آंولے ہیں. تو شاید ناظرین کو معلوم نہیں ہوتا, ایک تو یورین کو پاس کرتا ہے, چھوٹا آنولا کہلاتا ہے, اور دوسرا ایک آنولا ہوتا ہے جو نارمل آنولا ہوتا ہے, وہ جو ہے لیور کو ریپیئر کرتا ہے. تو آپ نے جو ابھی شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا. تو اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو باڈی میں آرگنس ہیں اس میں لیور جو ہے سارے آرگنس کو کچھ نہ کچھ سپلائی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. اور جو وائٹل آرگنس ہیں, لیور اس کا نام اس لیے دیا گیا لائف, کہ لیور ہے تو لائف ہے. لائف کا مطلب زندگی, اور لیور کا مطلب زندگی دینے والا.
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتا، بہت کوشش کرتا ہے کہ میں بیمار نہ ہوں، لیکن یہ ہماری ذاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر نہ چلنا ہے کہ لیور اگر ہمارا خراب ہے تو ہم یہ سوچ لیں اور اتنا انٹرسپیکشن کریں. جیسے مدینے میں ایک طبیب آئے تھے، اب ایک حدیث ہے آپ نے دیکھا، تو انہوں نے وہاں مطب کھولا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچا کہ بھئی یہاں پر میں صحابہ کی خدمت کروں گا، رسول کی خدمت کروں گا. لیکن کئی مہینے ہو گئے تو وہاں صحابہ نے ان سے معلوم کیا کہ کوئی مریض آیا، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مریض آیا نہیں. تو وہ لوگ اس طرح سے کھاتے تھے، اس طرح سے ان کا لائف اسٹائل تھا، اور کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے تھے تاکہ فیٹی لیور ہو، یرقان ہو، پیلیا ہو، ہیپیٹائٹس ہو. تو کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ کسی صحابی کو یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وائفس ہیں، ہماری جو والدہ ہیں، ان کو کوئی کبھی لیور خراب ہوا ہو. تو ان کا جو کھانا رہتا تھا وہ بالکل بیلنس ڈائٹ رہتی تھی، یعنی کہ جیسے جو ہے جو لیور کو فائدہ دیتا ہے وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اپنے یہاں. تو اس طرح کی چیزیں وہ کھاتے تھے ماشاءاللہ کہ اس سے بالکل وہ بیماری کے نزدیک نہیں جاتے تھے. جی یہاں ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم کھاتے ہیں، 3 وقت کا کھانا تو ہوتا ہی ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. اس کے علاوہ بے وقت بھی کھانا، جنک فوڈ کا استعمال، حد سے زیادہ کھا لینا، تو یہ تمام چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بھی ہیں. کہتے ہیں کہ کھانے معدے کے بھی جو ہے وہ 3 حصے ہونے چاہیے، ایک کھانا، ایک پانی، اور جو ہے ایک حصہ خالی رہنا چاہیے. جی جی. لیکن ہم تو آج سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو بیمار ہونا ہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ دیکھیں ہمیں ایک نارمل آدمی کو، جیسا آپ اور ہم زیادہ کام نہیں کرتے، تو ہمیں 2700 کیلوری جو انرجی چاہیے. 2700 کیلوری جو ہے لیور ہی بناتا ہے اس کو. تو 2700 کیلوری اس کو ملتی رہیں روزانہ، 3000 ملتے رہیں تو تھوڑا ڈپازٹ بھی، کیونکہ یہ لیور ڈپازٹ بھی کر کے رکھ لیتا ہے. یا ہم زیادہ کام کرتے ہیں اس دن 3500 ہے 4000 ہو جاتی ہے. ہم مان لو ہل چلا رہے ہیں یا فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو اس کے لیے رکھتا ہے، تو ہم اس دن زیادہ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اتنا کام نہیں کرتے اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ڈپازٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تو لیور پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ ڈپازٹ کر سکے. جی یہاں ایک کالر ہے، آپ کی اجازت ہو تو ان کو شامل کر لیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. کولکتہ سے وجے. جی بتائیے وجے، سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نمسکار. جی نمسکار بھائی. ڈاکٹر صاحب میری شادی کو ہو گئی 5-6 سال جی، اور کوئی بچہ نہیں ہوا. ٹیسٹ ویسے بھی کرائے 1-2، تو وہ کہہ رہے ہو سیمین ہوتا ہے، اس میں تھوڑی ویکنیس ہے. تو سر ہے آپ کے یہاں کوئی علاج اس کا؟ جی جی بھیا ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. موٹیلیٹی 60% ہونی چاہیے. اگر 60% سے کم موٹیلیٹی ہے سیمن میں تو پھر یہ کنسیو نہیں ہوتا بچہ. تو اس کے لیے آپ کوئی بات نہیں، ہماری معجون منگا لیں جو گولڈ والی معجون ہے، اور انشاءاللہ کچھ دن کھائیے، اس کے بعد پھر ٹیسٹ کرائیے 1 مہینے بعد میں، پھر مجھے بتائیے گا. یہ بچہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو جو کوئی ویکنیس ہوگی سیکسول وہ بھی ختم ہو جائے گی. شکریہ. فیٹی لیور کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جیسے آپ نے بتایا کہ جو فیٹ ہے وہ ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے، تو ایسے میں لیور پر بھی چربی کی تہ جم جاتی ہے. جی ہاں بالکل. جس کا بھی آپ اتنے بھی لوگ کہیں کہ آج کل کھڑے ہوں کسی بھی شادی میں بیاہ میں، اور آپ اس میں سے 100 لوگوں کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو اس میں سے 80 لوگوں کو فیٹی لیور نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکسس کھا لیتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا بغیر بھوک کے بھی کھا لیتے ہیں. تو ہمارا یہ ایک باڈی میں کلاک ہوتی ہے، اسے بایو کلاک کہتے ہیں. باڈی کلاک وہ انسین ہوتی، دیکھتی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے کبھی الارم لگا کے سوچا کہ بھائی ہاں دلی جانا ہے یا کہیں باہر جانا ہے، فلائٹ پکڑنی ہے، آپ کو فلاں ٹائم اٹھنا ہے، تو اس سے پہلے آپ اٹھ جاتے ہیں یا اس وقت اٹھ جاتے ہیں بغیر الارم آپ کو بند کرنا پڑتا ہے. تو یہ قدرتی نظام ہے. جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہماری باڈی کلاک جو ہے اس پہ کام کرتی ہے. سہیل فون لائن پر ہیں، سوال لے لیں پھر لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. سہیل بھائی سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا، میں ایک میڈیسن کھاتا ہوں والریٹ، یہ کچھ دماغ سے ریلیٹڈ ہے. تو جب سے میں نے یہ کھانی شروع کی ہے تب سے میرے بال جھڑنے شروع ہو گئے ہیں. تو کیا میں آپ کا یہ اگر ٹونک لوں تو ٹھیک ہو جائیں گے؟ جی بال گرنے شروع ہو گئے ہیں آپ کے، تو آپ کرشمہ ہیئر آئل 786 کا استعمال کریں، اور جو ہمارا امپرووڈ شیمپو ہے اس کو استعمال کریں اور بالکل ٹھیک ہو جائیں، کوئی سی بات نہیں. اور ویسے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں میڈیسنس کے، جیسے کینسر میں جو دوا کیمو تھراپی میں دی جاتی ہے کہ ریڈیشن کیا جاتا ہے کینسر میں، یا اور بیماری میں جو دوا دی جاتی ہے ایلوپیتھک، ان سے بھی بال گر جاتے ہیں کیونکہ وہ ہارمونس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ایسی ہیوی اینٹی بایوٹک بہت سے لوگ لیتے ہیں، جتنی لینی چاہیے مان لو 200 ملی گرام کی لینی چاہیے، ڈاکٹر سے 1000 ملی گرام کی لکھ دیتے ہیں، تو وہ فوراً فائدہ دکھانے کے لیے کہ میری بڑی اچھی میڈیسن ہے. تو وہ 800 ملی گرام جو ہے وہ ہماری باڈی کے آرگنس کو یا ہمارے ہارمونس کو ڈیمیج کرے گی.
तो ये ध्यान रखें, अगर कोई डॉक्टर ऐसा दे भी तो उससे ये बताएंगे नहीं कि मुझे वो अप्रोप्रिएट डोज दीजिए, या आप खुद गूगल पे डाल के देख लीजिए कि ये मैं साल्ट खा रहा हूँ, ये केमिकल ले रहा हूँ, एग्जैक्टिव ले रहा हूँ, मॉक्सिकाइन ले रहा हूँ, तो इसमें कितनी डोज है मेरे वेट के हिसाब से, तो ये ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे बहुत से मौसमी बुखार होते हैं, बुखार पे याद आया, या कभी दिमागी कमजोरी होती है, उसकी वजह से भी बाल झड़ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में क्या? ऑलमोस्ट टाइफाइड में बाल झड़ जाते हैं और आंखें भी अक्सर घूम जाती हैं। कभी सुना होगा आपने, किसी बच्चे को देखा हो तो उसकी माँ बताएगी कि इसको बुखार हुआ था बचपन में, जब से इसकी आंखें घूम गई, तो उसकी आंखें घूम जाती हैं, वो रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से। जो एलोपैथिक में उन्हें हैवी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जबकि सूटेबल नहीं होते बहुत सारे एंटीबायोटिक्स। उसमें बिल्कुल उसका तरीका यह है कि कल्चर और सेंसिटिव टेस्ट करा के दवा दें। जौन सा उसको रेजिस्टेंस हो वो मत दें, जौन सा उसको सेंसिटिव हो, जौन सा उसको माफिक आ रहा हो वो उसको दवा दी जाए, नहीं तो फिर वो हमारे यहाँ से दवा लें इंशाल्लाह, एमसी फार्मा से मंगा लें टाइफाइड की दवा, उससे उसकी हेल्थ भी बरकरार रहेगी और उसको जो है नेगेटिव आएगा फिर इसके। वरना तो एलोपैथिक कोई सी भी दवा खा लें 6 महीने तक पॉजिटिव रहता ही है, विदाउट टेस्ट करा के देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मजीद गुफ्तगू का मौका नहीं है, इंशाल्लाह बकिया रहनुमाई आपसे अगली मुलाकात में लेंगे। फिलहाल तमाम नाजरीन की तरफ से आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुक्रिया रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, हमारी और आपकी भी मुलाकात यहीं तक, तो अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।